बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हालात बिल्कुल भी सुलझने की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि उनको मज़ीद उलझाया जा रहा है और इंतहाई खौफनाक किस्म के मनसूबे बनाए जा रहे हैं, ख़तरनाक मनसूबे बनाए जा रहे हैं और सबक नहीं हासिल किया जा रहा है, बल्कि ताकत के ज़ोर पे, ताकत के नशे में फ़िरौनियत और यजीदियत और शद्दादियत, नमरूदियत, चंगेजियत ये बनने की कोशिश की जा रही है और हिटलर की तरह मामलात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। कोई तरीका, कोई दूर दूर तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि इंसान को समझता है। उसकी वजह यह है कि हमें बज़ाहिर तो जो मज़ालिम नज़र आ रहे हैं, वो बज़ाहिर तो मज़ालिम नज़र आ रहे हैं हमें। जो गिरफ्तार हुए लोग जेलों में गए, उनको नंगा किया गया, बेलिबास किया गया, मारा गया, पीटा गया, सब के सब हमारे सहाफ़ी भाई। एक एक का नाम लूँ, कितने लोगों का नाम लिया जाए, सबको आपको मालूम है, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सियासतदानों का जो हाल, अपोजिशन का जो हाल किया गया, वो हमारे सामने है। लेकिन मज़ीद लिस्टें बनाई जा रही हैं, मज़ीद लिस्टें बनाई जा रही हैं और अभी भी वो ताकत का खुमार जो है, वो ताकत का नशा, वो इस हद तक उसमें वो बदमस्ती पाई जाती है कि कोई समझने के लिए तैयार है ही नहीं। और वो समझते हैं कि 22-24 करोड़ के अवाम का जो गम और गुस्सा है, उसको हम खौफ से, उसको डर से, उसको हम अपनी रियासती जबर से उसको दबा लेंगे। ये 22-24 करोड़ अवाम का मुल्क है और 22-24 करोड़ अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो नाको नाक आए हुए, नाकों में दम आया हुआ है उनके, और वो इस हद तक गुस्से में भरे बैठे हैं, इस हद तक गुस्से में भरे बैठे हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें गुस्सा निकालने का एक आईनी और कानूनी रास्ता दें, हमें अपना हक इस्तेमाल करना है, हक के राय दही। ये जो इलेक्शन से राह फरार के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसकी वजह क्या है, ये गम गुस्से की वजह क्या है। ये तो हमें सिर्फ नजर आ रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब आ गए, शेख रशीद साहब, आजम सवाती, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये हमें नजर आ रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है और उन्होंने आके बताया है। ये चंद लोग हैं। उसके बाद सहाफ़ी, ये भी चंद हैं, लेकिन इनके पीछे इनको फॉलोअर्स लाखों हैं, इनकी आवाज़ सुनने वाले लाखों हैं जो इनकी आवाज़ सुनते हैं। और अगर आप किसी एक शख्स को तकलीफ देते हैं और उस पर जुल्म करते हैं, उसके साथ ज्यादती करते हैं, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं लाखों, वो उन तक आवाज़ जाती है। इसलिए ये जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये जो रियासती जबर और आइन को अमलन मुअत्तल किया हुआ है, आइन को मुअत्तल किया हुआ है, शहरी आज़ादियों को मुअत्तल किया हुआ है, शहरी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं, ये अमलन मुअत्तल हैं। और इस वक्त तमाम इदारे जो हैं, तमाम इदारे नॉन फंक्शनल्स हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक बात की है शेख रशीद साहब के केस में। उन्होंने कहा है कि बहुत हो गया, ये मुल्क को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। यानी आप हैरानी होती है कि इस हद तक के बिलावल की तौहीन बिलावल पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, तौहीन मुंशी पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, और वो भी मुल्क के तूल और अर्ज में। ये इंतहा है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब बिलावल साहब को क्या कुछ नहीं कह चुके, उनकी भी वीडियो चल रही है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी कहे, लेकिन ये तौहीन बिलावल, तौहीन मुंशी, तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तौहीन राजा साहब, तौहीन राना साहब, तौहीन फलां, ये इस हद तक फैल चुका है काम, और ये पूरे मुल्क को बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं। उसकी वजह यह है, ये तो गुस्सा हमें नजर आ रहा है। इमरान रियाज खान, हमाद यूसुफ, खावर घुमन, उसके बाद डॉक्टर मोईत, ये नाचीज, उसके बाद समी इब्राहिम साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये सब के सब, जमील फारूकी साहब, ये सारे के सारे, चौधरी गुलाम हुसैन साहब 73 साल उम्र है, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये सारे के सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं, और आप ये समझते ये हैं, समझा ये जा रहा है कि जितना हम खौफ फैलाएंगे, जितना हम खौफ व हरास फैलाएंगे, लोग दब जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। शेख रशीद साहब के साथ जो कुछ पुलिस की हिरासत में हुआ और जो अब जेल में हो रहा है, वो हम सबके सामने है। अब पाकिस्तान के 22-24 करोड़ आवाम के साथ क्या किया वो भी ज़रा सुन लें, क्योंकि ये इतना सादा मामला है नहीं है।
اگر یہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے پاکستان کے عوام رجیم چینج جو ہے وہ قبول کر لیتے، لیکن رجیم چینج کے بعد ہر آنے والا دن پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے ایک نیا عذاب لے کے آتا ہے، نیا عذاب لے کے آتا ہے روزانہ۔ صبح ایک عذاب، دوپہر کو دوسرا عذاب، شام کو تیسرا عذاب، صبح دوپہر شام عذاب نازل ہو رہے ہیں، اور وہ عذاب نازل ہو رہے ہیں یہ اس شکل میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 300 دن مکمل ہو گئے ہیں، 300 دن مکمل ہو گئے ہیں اس رجیم چینج کو۔ 14 جماعتی اتحاد ہے، ایک شخص کو آپ نے اٹھا کے باہر کیا ہے، اور 14 جماعتی اتحاد کو سارے کو لے کر بٹھایا گیا ہے، اور وہ 14 جماعتی اتحاد 300 دن گزرنے کے باوجود ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں پاکستان کے کروڑوں عوام میں سے چند عوام نے ہی سکھ کا سانس لیا ہو۔ انہوں نے اپنے سارے کام کر لیے ہیں، اپنے سارے کام کر لیے ہیں۔ 1100-1200 ارب روپے کے جو کیسز تھے وہ سارے کے سارے کھو کھاتے چلے گئے ہیں، ردی کی ٹوکری میں چلے گئے ہیں، ان میں ریلیف حاصل کر لیا ہے، بریت ہو رہی ہے، ضمانتیں ہو رہی ہیں، ڈسچارج کیے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام کا کیا حال ہے؟ 300 دنوں کا حال جو یہ سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے تو الیکشن کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، عوام سے پوچھیں گے، عوام نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے وہ کیونکہ ہم عوام کے ساتھ ایک ظلم جاریہ ہے، ایک عذاب جاریہ مسلط کیا ہوا ہے قوم پہ، اور قوم نے اس کا جواب تو دینا ہے، اور وہ اس وقت دے گی جب الیکشن ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ ایسا تو نہیں ہے، ہم خود بھی بتاتے ہیں کہ تشدد کی طرف نہیں جانا، اور وہ تشدد کی طرف نہیں جا رہے، وہ پرامن ہے، وہ اپنی روٹی پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، صبح ناشتے کا بندوبست کرتے ہیں، دوپہر کی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، شام کی دال کا بندوبست کرتے ہیں۔ 300 دنوں کا حال ہے۔ آٹا 20 کلو جو آٹے کا تھیلا تھا، یہ 300 دنوں کا حال ہے جی۔ 300 دنوں میں کیا کیا ہوا؟ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 1600 روپے تک مہنگا ہوا ہے، 1600 روپے مہنگا ہو گیا 20 کلو کا آٹا۔ یہ کسی اپوزیشن کی نہیں ہے، نہ میری ہے، نہ عمران ریاض کی ہے، یہ نہ ہو کہ ان سب کو پکڑ لیں آپ۔ یہ ہمارا نہیں، ادارہ شماریات گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، اس نے 300 دن کا کھاتا جاری کیا ہے۔ انڈے فی درجن 170 روپے فی درجن مہنگے ہوئے ہیں، 170 روپے فی درجن انڈا مہنگا ہوا ہے 300 دنوں میں۔ 170 روپے کو آپ تقسیم کر لیں 12 میں تو ایک انڈا تقریباً 15 روپے، ایک انڈے کی قیمت 15 روپے بڑھی ہے، ایک انڈے کی قیمت، یہ ہے حال 170 روپیہ۔ اس کے بعد ہے جی بڑا گوشت، وہ 77 روپے مہنگا ہوا ہے۔ بکرے کا گوشت 182 روپے مہنگا ہوا ہے 300 دنوں میں، 182 روپے فی کلو۔ اور ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر جو ہے وہ تقریباً نہیں، پورا 920 روپے 38 پیسے بڑا ہے۔ یعنی جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو گیس سلنڈر جو ہے وہ 920 روپے کم پہ مل رہا تھا، آج 920 روپے اس میں اضافہ ہو چکا ہے ایک سلنڈر میں۔ اور پیاز 185 روپے فی کلو اس میں اضافہ ہوا ہے، پیاز 185 روپے فی کلو اضافہ ہوا 300 دنوں میں۔ لہسن 124 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے، دال چنا 90 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے، مسور کی دال میں 60 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے، دال مونگ 107 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ اتحادی حکومت کے 300 روز ہیں جی، اور فی کلو جو گھی ہے وہ 45 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے۔ چائے 190 گرام کی جو قیمت ہے، 190 گرام کی، اس میں 155 روپے کا اضافہ ہوا ہے، 155 روپے کا اضافہ۔ تازہ دودھ فی لیٹر اس میں 34 روپے کا اضافہ ہوا ہے، 34 روپے فی لیٹر۔ دہی 39 روپے فی لیٹر فی کلو اضافہ ہوا ہے، اور زندہ مرغی 122 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ چینی میں 7 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے، گڑ مہنگا ہو گیا، آلو مہنگا ہو گیا۔ یہ ہے 300 دنوں کا حال، اور یہ ہر ایک گھر جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوا ہے، متاثر ہوا ہے۔ یہ تو میں نے بتایا ہے یہ، اور باقی چلے جائیں آپ کسانوں کی طرف، زراعت کی طرف۔ وہاں پہ جو کھاد میں سینکڑوں روپیہ فی بوری کا اضافہ ہوا ہے، یعنی 200 400 500 700 800 1000 روپے فی کلو فی بوری، 2000 روپے فی بوری، 3000 روپے فی بوری تک اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے کھاد کا حال، بیج کا حال۔ اس کے بعد پیٹرول، ڈالر جو ہے وہ تقریباً 100 روپے ڈالر جو ہے
وہ بڑھا ہے, 100 روپیہ کا فرق پڑ گیا, 178 سے 278 تک پہنچ گیا, یہ ڈالر کا ہے. اور فیول میں بھی 100 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ ہو چکا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ, 262 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا ڈیزل میں. تو یہ ہے صورتحال. ہر بچہ جو ہے, ہر گھر جو ہے وہ افیکٹ ہو چکا ہے, ہر گھر میں آپ نے بارود پھینکا ہے, جینا محال ہو گیا ہے, اور سیکورٹی کی صورتحال اس کے علاوہ ہے. یہ معاشی صورتحال ہے. اور آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشن آیا ہوا ہے, آئی ایم ایف کا جائزہ مشن, اور وہ آپ کے ایک ایک کھاتے کو چیک کر رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں. اور $1 ارب کے لیے ہم مرے مٹے جا رہے ہیں. اور $1 ارب کا واپس پتہ ہے کتنا کرنا ہے؟ $1.5 ارب, سوری $1 ارب پہ $1 ارب اس پہ سود دینا ہے, کم از کم $1 ارب, اور زیادہ سے زیادہ $1.5 ارب, یہ سود ادا کرنا ہوگا ہمیں. وہ کس نے ادا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. حکمرانوں نے تو نہیں کرنا, کیونکہ حکمران جو ہے اس وقت, وہ تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, وہ تو اس وقت 100 رکنی کابینہ لے کے بیٹھے ہیں. 172 ان کے ووٹ ہیں ٹوٹل قومی اسمبلی میں, اور ان میں سے 114 جو ہیں وہ کابینہ ہیں, 38 اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور 80-82 لوگ جو ہیں وہ کابینہ میں. معاونین خصوصی کی فوج ہے, وزارت خزانہ میں ایک فوج ہے, اور اس کے بعد 15 رکنی کمیشن بنا دیا ہے جو جائزہ لے رہا ہے کہ کفایت ساری کیسے کرنی ہے. اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور ہم سب ہیں کہ خاموش ہیں, اور ہمارے ادارے خاموش ہیں, اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل ادارے خاموش ہیں, اور وہ اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ حدت اور شدت کس طرف جائے گی, پاکستان کو کون بچائے گا, اور پاکستان کو کیسے بچائے گا, اور کس طریقے سے بچائے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ آئین جو ہوتا ہے, آئین پاکستان کا ہی اگر آپ کوئی ملک آئین کا ہی انکار کر دے. پہلے تو فوجی جو ڈکٹیٹر آتے تھے, جو مارشاء اللہ لگتا تھا, آخری مارشاء اللہ اکتوبر 99 میں لگا, مشرف صاحب نے لگایا, وہ آ کے آئین کو معطل کر دیتے تھے اور مارشاء اللہ لگا دیتے تھے, اور پھر پی سی اوز جاری ہوتے تھے, ایل ایف اوز جاری ہوتے تھے, اور ان کے ذریعے وہ اپنا کام چلاتے تھے فرد واحد کے حکم نامے. ضیاء الحق صاحب نے بھی آئین معطل کیا, اور اس سے پہلے جنرل ایوب خان نے آئین فارغ ہی کر دیا تھا, ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا پہلا آئین, کیونکہ وہ آئین سوٹ نہیں کرتا تھا, اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا. صدارتی نظام کا تجربہ کیا گیا, یحییٰ خان صاحب آئے, انہوں نے 1962 کا دستور ردی کی ٹوکری میں ڈالا, اور اس کے بعد ایک 73 کا آئین بچا ہے. اس پہ تمام اس وقت بھی لیڈرشپ موجود ہے, تمام سیاسی جماعتیں عصر حاضر کی, ان سب کے سائن ہیں, اور ایک بڑی مشکل سے یہ ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے, اور 1973 کا آئین اب تک چل رہا ہے. اور ضیاء الحق صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے آئین کو مسترد نہیں کیا, بلکہ انہوں نے معطل کیا تھا, اور نئے دستور کی طرف نہیں گئے, ورنہ یہ دستور نہیں بننا تھا. یہی کام مشرف صاحب نے بھی کیا, لیکن ضیاء صاحب نے بھی کچھ ان 11 سالوں میں جو امینڈمنٹس کی تھی ان کو انڈیمنٹی دی گئی, اور مشرف صاحب نے بھی جو کی تھی تبدیلیاں اس کو انڈیمنٹی دی گئی, اور ان کو جواز بخشا گیا, لیگل کور دیا گیا. لیکن اس کے باوجود وہ آئین موجود ہے, اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اب نہ تو مارشاء اللہ لگایا گیا ہے, لیکن مارشاء اللہ سے زیادہ بدتر حالات ہیں, بدترین حالات ہیں, اور آئین نہیں ہے اس وقت پاکستان میں, آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس لیے خدا کا خوف کریں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں. یہ پاکستان کے عوام ہیں, اور یہ 22-24 کروڑ کا ملک ہے. ہمارے پڑوس میں مقبوضہ کشمیر ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے, ان پہ ابھی تک کنٹرول حاصل نہیں کر سکا. بھارت ان پہ ابھی تک کنٹرول نہیں حاصل کر سکا. 5 اگست 2019 کا اقدام کر کے بھی دیکھ لیا. فلسطین چھوٹا سا ملک ہے, ان پہ بھی کنٹرول حاصل نہیں ہو سکا. عوام پہ کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. عوام کے ساتھ دوستی بنائی جاتی ہے, ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے, ان کے دکھوں کا مداوع کیا جاتا ہے, ان کو پیار محبت سے ان کو کچھ حقوق دیے جاتے ہیں. جب آپ ان کو کچھ حقوق دیں گے, کچھ آزادیاں دیں گے, کچھ مراعات دیں گے, اس کے بدلے میں وہ آپ کی عزت کریں گے, اس کے بدلے میں وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. یہ ہے, ہم نے ایسٹ پاکستان بنا کے دیکھ لیا, مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا, بنگلہ دیش بنا کے دیکھ لیا, لیکن ہم سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں,
کیونکہ ہم طاقت کے نشے میں بدمست ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔